बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों अरबी सोम का तर्जमा मौलाना सादिक साहब पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे, लेकिन 2-4 दिनों से वो बीमार चल रहे हैं। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, आप दुआ करें कि वो अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द शिफ़ाए आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फ़रमाए। तो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि ये सबक आप पढ़ा लें ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, सबक का नागा ना हो। बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो पाबंदी से सुन रहे हैं, लिहाजा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते इंशाअल्लाह अरबी सोम का तर्जुमा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पढ़ते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़काह सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। ये आयत करीमा है जो अभी मैंने तिलावत की। सबसे पहले हम इसमें आए हुए जो अल्फाज और कलिमात हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ आया है वाव, तो ये वाव मुस्तानिफ़ा है, ये कलाम के शुरू में आता है और इसका तर्जुमा नहीं होता। और उसके बाद इज़ है, इज़ हम पढ़ चुके हैं। इज़ आप तकरीबन 20 जगह भी सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं। ये इज़ वक्त के लिए आता है, जब के माने में है, वक्त बताता है। और इससे पहले उज़कुर यानी आप याद कीजिए उस वक्त को। कुरान करीम ने अहम वाक़यात को जो माज़ी में हो चुके हैं उनको बतलाने के लिए हम इस्तेमाल करता है। कई जगह पर कुरान ने किया है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका वइज़ क़ुलना लिल मलाइका वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक ताला ख़ास वाक़यात को याद दहानी कराते हुए, तो इसीलिए मुफ़स्सिरीन और तर्जुमा करने वाले हज़रात इससे पहले याद कीजिए उज़कुर को महज़ूब मानकर तर्जुमा करते हैं। आप याद कीजिए उस वक्त को। अब उस वक्त से मुराद यहाँ पर ये इज़ के बाद जो पूरा वाक़या होने वाला है उस वक्त को, उस लम्हे को, उन चीज़ों को याद कीजिए। तो इज़, और ये इज़ माजी के वास्ते भी आता है, जैसे कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद में आप देख सकते हैं कि यरफ़उ मुज़ारे है, लेकिन तर्जुमा आप वहाँ पर करेंगे कि इब्राहीम, उस वक्त को याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियादों को उठाया, बुलंद किया, ऊँचा किया। बहरहाल इज़ जहाँ पर भी आएगा वो माजी के लिए आएगा और उससे पहले उज़कुर माना जाएगा और उसका तर्जुमा भी होगा। आप याद कीजिए उस वक्त को। आगे है लफ्ज़ अख़ज़ना। अख़ज़ना बाब नसरा से है, अख़ज़ याख़ुज़ु अख़ज़न माने लेना, और ये हिस्सी चीज़ों के लिए भी बोला जाता है और मानवी चीज़ों के लिए भी बोला जाता है। हिस्सी चीज़ का मतलब ये है आपने किसी से कोई कलम ले लिया, आपने कोई किताब ले ली, तो उस किताब को, कलम को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये हिस्सी चीज़ों के लिए भी आता है और कभी कभी ये मानवी चीज़ के लिए भी आता है। जैसे यहाँ पर मीसाक लिया है, यहाँ पर अहद व पैमान के माने में अहद व पैमान को लिया हमने, तो या हमने किसी से कोई सबक हासिल कर लिया, उसके लिए भी अख़ज़ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हिस्सी तौर पर नहीं बल्कि मानवी तौर पर इस्तेमाल, मानवी चीज़ को लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मीसाक, अब मीसाक यहाँ पर या तो विसाक़तुन से है या वसीक़तुन से इसमें आला है। अब यहाँ पर मीसाक इसमें आला है, इसके माने हैं ऐसा पुख्ता अहद जिस पर कसम खाई गई हो, यानी वादा
تو خود ہی ایسا ہوتا ہے جو پختہ ہوتا ہے، لیکن اس وعدے کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اور پختگی یقین دہانی کرنے کے لیے اس پر قسم کھائی جائے، تو ایسے وعدے کو جس پر قسم کھائی گئی ہو اسے میثاق کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی قرآن میں کبھی کبھی یہ میثاق مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے جو مصدر کے معنی میں اگر استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا مضبوط کرنا۔ مصدر کا ترجمہ ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ تو یہاں پر لفظ میثاق یہاں پر مصدر کے معنی میں ہے، مضبوط کرنے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ ہے، ہماری آیت جو ہم چل رہی ہے اس میں جو لفظ میثاق ہے وہ ایسے پختہ وعدے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس پر قسم کھا کر اس کو مضبوط کیا گیا ہو۔ بنی اسرائیل، بنی یہ بنون کی حالت جری والی شکل ہے، یہ ابنن کی جمع ہے، اس کی جمع بنون بھی آتی ہے اور ابناؤ بھی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے ابنن اصل میں بنون تھا، اسی لیے بنون کی جمع بنون آتی ہے اور ابناؤ بھی آتی ہے۔ اور بنی اسرائیل، اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام پر بولا جاتا ہے اور ان کی ذریت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں اور ان 12 اولادوں کو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور ان کو بنی اسرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے مراد یہاں پر عام طور پر یہودی مراد لیے جاتے ہیں۔ وبالوالدین، والدین ولد یلد، باب ضربہ سے ہے، ولادتاً مصدر ہے، ولادتاً و ولادن مصدر بھی آتا ہے، اور اس کا اس میں فاعل والد اور اس میں فاعل واحد مؤنث والدتن آتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے مولود بھی کہا جاتا ہے اس میں مفعول کے وزن پر۔ والدین یہاں پر تثنیہ ہے۔ احساناً یہ باب افعال کا مصدر ہے، احسن یحسن احسان، اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ ذی القربہ، ذی القربہ اصل میں ذو ہے اور ذو حالت جری میں ذی ہو گیا ہے، وذی القربہ مجرور ہے یہاں پر یہ، اور یہ ذو ایسا اس میں ناقص ہے جو مطلب اکیلا نہیں آتا، اس کے بعد اس کا مضافل ہونا ضروری ہے۔ ذو اس میں ناقص ہے، اور اس میں ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ذو اکیلا نہیں آتا، اس کے بعد اس کا مضافل آنا ضروری ہے، اور اس کا صاحب کے معنی میں ہے۔ جیسے کوئی کہے ذو مالن تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں صاحب مالن۔ اس کا تثنیہ ہے ذوان، اور اس کی جمع بھی بعض لوگ کہتے ہیں ذوون آتی ہے، لیکن کلام عرب میں اس کا استعمال کم ہے۔ اور کلام عرب کے اندر 7 کلمات کے علاوہ ایسے کوئی 2 حرف نہیں ہیں جس پر اعراب آتا ہو، اور وہی ہیں اسماء 6 مکبرہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے ذو بھی ہے۔ یہ کہ 2 حرفی ہے اور 2 حرفی ہونے کے باوجود ان پر اعراب آتے ہیں۔ القربہ، قربہ یہ باب کرما کا مصدر ہے، قرابتاً، قربتاً، قربا، قربن، مقربتاً، مقربتاً، قربان، قربان، یہ سب مصادر یہ باب کرما سے آتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں قرابت ہونا، قریب ہونا، اور یہ قربہ یہاں سے مراد یہاں پر رشتہ دار ہیں کہ جو رشتے کے اعتبار سے قریب ہو جاتے ہیں، یہاں پر یہ مراد ہے۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم کی ایک جمع ایتام بھی آتی ہے۔ اب یتیم فقہی اعتبار سے کہتے ہیں ایسے لڑکے کو جس کے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو یا دونوں فوت ہو گئے ہوں، اور بعض لوگوں نے بلوغت کی قید بھی لگائی ہے کہ بلوغت کے پہلے اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر بلوغت سے پہلے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اب لیکن انفاق کی بات ہے، یہاں پر خرچ کرنے کی بات ہے، تو بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے چھوٹے بچے کہ جن کے باپ داداؤں میں سے کوئی بھی کمانے والا نہ ہو، وہ یتیم کے زمرے میں آتا ہے۔ مساکین، مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، اور اصطلاحی لفظ میں ایسے شخص کو، ایسے ضرورت مندوں کو کہتے ہیں جن کے پاس
کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی کے مالک نہیں ہوتے، کسی مال کے مالک نہیں ہوتے، اور وہ فقراء سے زیادہ بدتر حالت میں ہوتے ہیں، فقراء سے زیادہ بدتر ہیں، ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ مسکین میں آتے ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو وہ اپنے آپ پر خرچ کر سکیں یا اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ایسوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مساکین کا اصل جو مادہ ہے، مادہ اشتقاق ہے، وہ سکنہ ہے، سکون ہے۔ اور جس آدمی کے پاس، جس شخص کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جس آدمی کے پاس اسباب نہیں ہوتے، وہ ایک جگہ ساکن رہتا ہے، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، اسی سے مسکین بنا ہوا ہے۔ قولو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، قل قولا قولو یہ امر کا صیغہ ہے، قولو آپ کہیے۔ الناس لام حرف جار ہے، الناس یہ انسان کی اسم جمع ہے، من غیر لفظ ہی، اس کی اصل اناسن ہے اور تخفیف کے غرض سے حمزہ کو ختم کر دیا گیا ہے، اور الناس کہا جاتا ہے۔ حسناً یہ مصدر کے طور پر استعمال ہے، یہ بھی باب کرومہ سے ہے، مبالغے کے طور پر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ ایسی بات قولاً حسناً ہے، ایسی بات جو سراپا خیر ہو۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا یہاں پر باب افعال سے اس میں امر کا صیغہ ہے، اقام یقیم اقامتاً، اقام یقیم اقامتاً مصدر قائم کرنا، یہ حصی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور معنوی چیز کے لیے بھی، جیسے اقام یقیم اقامتاً قائم کر دیا کسی نے، اقام العمودہ کسی نے ستونوں کو قائم کر دیا، یہ حصی چیز ہے۔ زمین پر نصب کرنے کو اقامہ سیدھا کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، یہ ایک حصی چیز ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، اور کبھی کبھی معنوی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، تو نماز کو یہاں پر یہ معنوی چیز کو قائم کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب لفظ صلاۃ، الصلاۃ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ صلاۃ کے معنی ہیں دعا کے، صلاۃ کے معنی ہیں رحمت کے، صلاۃ کے معنی ہیں استغفار کے، اور یہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے ترجمے بدل جاتے ہیں جس کے اعتبار سے ان کی نسبت ہوتی ہے، اس اعتبار سے ان کے ترجمے بدلتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو تو رحمت کاملہ، رحمت کے معنی مراد ہوتے ہیں، اور ایسی رحمت جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی رحمت کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اور فرشتے کی طرف اگر اس کی نسبت کر دی جائے تو صلاۃ سے مراد یہاں پر استغفار ہوتا ہے، اور اگر انسان کی طرف نسبت کی جائے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، صلی یصلی تسلیۃً و صلاۃً مصدر، اس کی جمع بھی آتی ہے صلوات، جب یہ دعا کے معنی میں ہو تو اس کی جمع مصدر کی جمع نہیں آتی ہے، لیکن جب اس کی جمع صلوات آتی ہے تو یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے یا درود کے معنی میں ہوتا ہے، اس وقت صلوات کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی لفظ میں صلاۃ رکن ارکان، اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے جو مخصوص طریقے سے عبادت کی جاتی ہے شریعت کے مقررہ اوقات میں۔ اور صلاۃ کا استعمال قرآن کریم میں یہودیوں کے نماز پڑھنے کے گھر کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں صلوات کا استعمال کیا گیا ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات۔ اب یہاں پہ جو صلوات ہے، یہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہ مراد لی گئی ہے، یہاں پر صلوات، یہاں پر قرآن کریم نے یہودیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ کو بھی مراد لیا ہے۔ آتو یہ اس کا مادہ ہے عطایا، اور یہ عطایاتی باب ضربہ سے ملتا جلتا آتا ہے۔ عطایاتی معنی آنا، با صلے کے ساتھ آتا ہے معنی لانا، لیکن جب اسی کو آپ باب افعال میں لے جاتے ہو تو آتا یوتی ایتاءن معنی دینا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آتو اکرمو کے وزن پر تھا، تی یو، اکریمو تی یو۔ اب یہاں پر میں دو حمزہ تھے
تو حمزہ کو ایک سے ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آ کر دیا گیا ہے. وہ حمزہ جو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے اس کو الف سے بدل کر آ کر دیا گیا ہے. اور جو تیو تھا تو یا متحرک ما قبل متحرک یا کی حرکت کو دور کیے، پھر اس کے بعد دو ساکن جمع ہوئے تو یا کو دور کر دیا گیا، پھر واو کی مناسبت سے تا کے کسرے کو ضمہ سے بدل دیا، آتو ہو گیا. اور یہاں پر امر کا صیغہ بنا جمع مذکر حاضر آتو آپ دیجیے. عزیز طلبہ کرام، سبق میں 15 منٹ ہو چکے ہیں، لہذا آج کے سبق کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے آگے آئندہ سبق میں زکوٰۃ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.